अलग तो बड़ों के मदरसे अलग, ऑनलाइन मदरसा अलग। आप पढ़ने वाले तो बने, हर जगह आपको फैसिलिटी दावत इस्लामी दे रही है कि किसी तरह कुरान पढ़ लें और उसे सीख लें। और अब आते हैं इस बड़े ही अजीब व गरीब वाक़े की तरफ, और ये वाक़या है हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का। शहर था नैनवा, जिसकी हिदायत के लिए आपको भेजा गया। आपने अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाया। वो लोग शिर्क करते थे, वो अल्लाह पर ईमान नहीं लाते, बुत परस्ती करते थे। आपने बहुत उनको समझाया, अल्लाह की तरफ बुलाया। वो कौम हिदायत नहीं पाती थी, ईमान लाने से इनकार कर दिया, उल्टा आपके सामने सरकशी करते थे। तो आखिरकार आपने कहा कि ए लोगो, अब अगर तुम ईमान नहीं ला रहे तो सुनो, मैं तुम्हें अजाब के बारे में बता रहा हूँ। अब तुम पर अजाब आएगा और मैं कोई बात झूठी नहीं करता। अब कौम के लोगों ने मशवरा किया कि ये बात तो कभी झूठी करते नहीं हैं, अब इन पर नज़र रखो। अगर तो ये रातों रात हमारे शहर से चले जाए ना, तो समझ लो अजाब आने वाला है। क्योंकि अगर ये अल्लाह के नबी हैं तो जिस शहर में अल्लाह के नबी होते हैं वहाँ अजाब नहीं आता। वो कौम बुत परस्त भी थी, मगर ये बात भी मानती थी। आप पर फोकस किया, आप पर नज़र रखी, और देखा कि रात आप शहर से बाहर तशरीफ़ ले गए। सुबह हुई तो अजाब की बदलियाँ, यानी अजीब व गरीब किस्म के बादल आना शुरू हो गए। कौम समझ गई कि अब अजाब आने वाला है। हज़रत यूनुस को ढूंढो। उन्होंने तलाश किया, हज़रत यूनुस पूरे शहर में नहीं मिले। अब कौम ने समझ लिया कि अजाब आने वाला है। अब उस कौम ने क्या किया कि वो डर गए, कांप गए, अपने बच्चों को लिया, औरतों को लिया, मवेशियों को लिया, और फटे पुराने कपड़े पहने और जंगल में निकल गए और रो रो कर अल्लाह की बारगाह में तौबा करने लगे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम पर इकरार और ईमान लाने की नीयतें करने लगे। शौहर बीवी से अलग हो गया, माएँ बच्चों से अलग हो गई, सब के सब इस्तिग़फ़ार शुरू कर दिया, गिड़गिड़ा कर रोने लगे। अज़ाब के बादल आ चुके थे, मगर ये रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे। जो मजालिम आपस में इन्होंने किए थे, एक दूसरे से माफिया मांगने लगे, किसी की हक तलफी की थी उसका हक वापस लौटा दिया। सच्ची तौबा करके कहते हैं, या अल्लाह, हम हज़रत यूनुस के रब पर ईमान लाए, वादा करते हैं, हमें मुआफ़ फरमा दे। अल्लाह करीम को उन लोगों की इस गिरिया वजारी पर, मुखलिसाना गिरिया वजारी पर, बेकरारी पर रहम आया और अजाब उठा लिया गया। धुआं और अजाब की बदलियां जो थी, वो बादल अजीब व गरीब, वो दफा कर दिए गए। शहर में लोग आए और अमन व चैन के साथ रहने लगे। अल्लाह करीम कुरान मजीद में इसके बारे में क्या इरशाद फरमाता है। कुरान की पूरी सूरत का नाम सूरह यूनुस है, ये पूरा वाक़या उसमें मौजूद है। अल्लाह सूरह यूनुस में इरशाद फरमाता है, तो हुई होती ना कोई बस्ती कि ईमान लाती तो उसका ईमान काम आता। हाँ, यूनुस की कौम जब ईमान लाए, हमने उनसे रुसवाई का अजाब दुनिया की ज़िंदगी में हटा दिया और एक वक्त तक उन्हें बरतने दिया। याद रहे कि अल्लाह की कुदरत का एक उसूल है कि जब कौम पर अजाब आ जाता है तो अजाब आने के बाद तौबा मुफीद नहीं रहती, तौबा कबूल नहीं की जाती। मगर यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम पर यह एहसान हुआ कि अजाब की बदलियां आ चुकी थी, मगर जब वो ईमान लाए तो उनसे अजाब को उठा लिया गया। अब माजरा ये हुआ, अल्लाह के नबी थे, आपको बता दिया गया था कि अजाब आना है। आपने अपनी कौम को बताया कि अजाब आने वाला है, खुद चले गए थे। आप जब वापस आए तो देखा कौम चैन से रह रही है, कोई अजाब नहीं आया। तो लोगों ने कहा कि हुजूर, आप अपनी कौम में तशरीफ ले जाएं। फरमाया, मैं कैसे जाऊं? अब मैं कौम में जाऊंगा, ये लोग तो मुझे झूठा समझेंगे और मुझे कत्ल कर देंगे। मैं तो इनको कहकर आया था अजाब आएगा। आप अपनी कौम की तरफ जाने की बजाय आप उस कौम से दूर समंदर की तरफ चले गए, कश्ती में बैठे। जब वो कश्ती आगे जाती है तो बीच समुद्र में जाकर वो कश्ती रुक गई। उस ज़माने के लोगों का ये मानना था कि बीच में कश्ती जब ही रुकती है जब कोई भागा हुआ गुलाम कश्ती में बैठा हो। तो लोगों ने कहा, ऐसा करते हैं, कुरानदाजी करते हैं और देखते हैं कि कौन है जिसकी वजह से ये कश्ती रुकी है। अब जब कुरानदाजी की गई तो हज़रत यूनुस का ही नाम निकल आया। उस कौम ने हज़रत यूनुस को ही कश्ती से उतार कर पानी में डाल दिया, डुबो दिया पानी में। एक तरफ कौम बिछड़ गई, एक और आजमाइश कि अब आप पानी में डुबो दिए गए बीच समुद्र के अंदर। और अल्लाह का हुक्म देखें, अल्लाह की करनी देखें कि एक बड़ी सी मछली आई और हज़रत यूनुस को निगल गई। अब आप मछली के पेट में हैं, अभी जिंदा हैं, एक काल कोठरी है, नजर कुछ नहीं आ रहा।
اب حضرت یونس نے اس مچھلی کے پیٹ میں کیا پڑھنا شروع کیا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ قرآن میں موجود ہے آیت، اس کو آیت کریمہ کہتے ہیں. آپ یہ دعا کرتے رہے کہ اے اللہ تیرے سوا کوئی جس کی شان بیان کی جائے، تیرے سوا کوئی نہیں جس کی پاکی بیان کی جائے، اور اے اللہ میں ظالموں میں سے ہوں. اپنی عاجزی کا اظہار کیا، اپنی انکساری کا اظہار کیا، اللہ سے مدد مانگتے رہے. اس کی برکت سے اللہ پاک نے آپ کو اس مچھلی سے کیسے نجات دی کہ آپ اس مچھلی نے آ کر آپ کو کنارے پر آ کے اگل دیا. لیکن آپ بالکل کمزور ہو گئے تھے، آپ کی جلد بھی بڑی نرم ہو گئی تھی، کئی دن مچھلی کے پیٹ میں رہے تھے. اب اللہ کی قدرت کا ایک اور نظارہ یہ ہوا کہ اس ساحل کے کنارے جو ہے ایک بیل اگتی ہے، اور آپ اس کے سائے میں آرام کرتے ہیں، اسی سے کچھ کھانا پینا بھی آپ کو ملتا ہے، آپ میں توانائی آ جاتی ہے. اور اب آپ اپنی قوم کی طرف جب جاتے ہیں تو قوم انتہائی محبت اور احترام کے ساتھ آپ کو ویلکم بھی کرتی ہے اور ایمان بھی لے آتے ہیں. یہ واقعہ میں نے بڑے مختصر انداز میں آپ کو سنا دیا. سورہ یونس کی تفسیر پڑھیں تو اندازہ ہوگا کہ اللہ کی قدرت کے کیسے کیسے نظارے قرآن میں موجود ہیں. عقل حیران ہو جاتی ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کیسے زندہ رہے. اللہ اکبر. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب اس واقعے سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ مچھلی کے پیٹ میں آپ کتنا ٹائم رہے. ایک روایت کے مطابق آپ کئی دن مچھلی کے پیٹ میں رہے، مگر اللہ پاک کی شان دیکھیں کہ رب نے بچانا تھا تو مچھلی کے پیٹ میں بھی بچائے رکھا ہے. زندہ رکھنا ہو کہتے ہیں جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. اب اس ایک قرآنی واقعے سے بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. پہلی بات یہ سیکھنے کو ملی کہ سچی توبہ یہ اللہ کی رضا کا سبب ہے. کتنے گناہ کیوں نہ ہو جائیں، کتنی خطائیں کیوں نہ ہو جائیں، اس کی بارگاہ میں اگر گر گڑایا جائے تو وہ خاص کرم فرماتا ہے، وہ آتے عذاب ڈال دیتا ہے، وہ رحمت کی برکھا برساتا ہے. مگر پرابلم یہ ہے کہ آج ہم اللہ کی بارگاہ میں سر نہیں جھکاتے، اس سے سچی توبہ نہیں کرتے، اس سے دوستی نہیں کرتے. گناہ ہو گئے نا، مگر وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، اس سے مانگ لے معافی، مگر سچی معافی مانگے. یہ توبہ نہیں ہے کہ یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، اور پھر دوسرے گناہوں کے پلان باقی ہیں. نہیں، سچی توبہ کہ اب نہیں کروں گا. جتنے گناہ ہیں وہ کریم کرم فرمائے تو ایک باری میں معاف فرما دیتا ہے. کیا خوبصورت شعر پنجابی شاعر کہتا ہے نا، کتنا کریم ہے میرا مالک. ایک گناہ میرے ماں پیو ویکھے مینوں عمری منہ نہ لاوے. ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے مینوں عمری منہ نہ لاوے. لکھ گناہ میرا مالک ویکھے او پھر بھی پردے پاوے. کتنی خطائیں ہیں مگر وہ رب پھر بھی روزی دے رہا ہے، پھر بھی کھانا دے رہا ہے، پھر بھی سانسیں دے رہا ہے، پھر بھی ہم آنکھیں حرام دیکھتی ہیں مگر وہ اندھا نہیں کر رہا. ہمارے ہاتھ غلط کام کرتے ہیں مگر وہ ہاتھ واپس نہیں لے رہا. پیر گناہوں کی طرف جا رہے ہیں مگر وہ لنگڑا نہیں کر رہا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں جواب نہیں دینا. قرآن ہی میں رب نے فرمایا یومئذ تحدث اخبارہا، ایک دن آئے گا کہ زمین اپنی خبریں دے گی. اور ایک اور جگہ قرآن کیا فرماتا ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. ایک دن آنا ہے جس دن تم سے ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال ہوگا. کیسے جواب دیں گے؟ اے دن رات گناہوں میں گزارنے والوں، اے نمازیں قضا کرنے والوں، اے نشہ اور شراب استعمال کرنے والوں، اے حرام روزی کمانے والوں، اے مسلمانوں کے دل دکھانے والوں، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والوں، خدا کے واسطے سوچو اللہ کی بارگاہ میں کیسے پیش ہو سکیں گے. وہ کریم ہے، اس سے معافی مانگ لو، سچی توبہ کر لو. حدیث پاک میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب له. گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. ایسا کریم مالک، اتنا رحیم مالک، پھر بھی اسے ناراض کریں. تو آج پہلا سبق، پہلا مدنی پھول تو اس بیان کا یہ دیجئے کہ ہم اپنے رب کی نافرمانی نہیں کریں گے، سچی توبہ کر لیں. ہاں، سچی توبہ کر لیں. اور اللہ کریم ہے، اتنا رحیم ہے، وہ اپنے بندوں پر اب اس کی ماں سے 70 گنا زیادہ مہربان ہے. اب معافی مانگے وہ معاف فرما دے گا. اور پھر آئندہ گناہ نہ کریں، نمازوں کی پابندی کریں، حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں. پھر دیکھیں آپ کی مشکلیں کیسے آسان ہوتی ہیں. بندہ کہتا ہے پتہ نہیں میرے کام ہی سیدھے نہیں ہوتے، نہ بیماریاں دور ہوتی ہیں، نہ پریشانیاں دور ہوتی ہیں، نہ روزی میں برکت ہوتی ہے.
تم نے روزی دینے والے کو ہی ناراض کیا ہوا ہے، شفا دینے والے ہی تم سے ناراض ہے، جس نے عطائیں کرنی ہیں اسی کو تم نے ناراض کر دیا ہے۔ ارے اس کی رضا والے کام تو کرو، پھر دیکھو وہ کیسے رحمت کے دروازے کھولتا ہے۔ اب آتے ہیں اس واقعے کے دوسرے پہلو کی طرف کہ اللہ والے آزمائے جاتے ہیں، اللہ کے نیک بندوں پر امتحان آتا ہے، مگر وہ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ مچھلی کے پیٹ سے بھی زندہ واپس آ گئے حضرت یونس علیہ السلام۔ تو اگر آپ بھی کسی مشکل میں ہیں نا، پریشانی میں ہے، تو ہمت نہ ہاریں، اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ پرابلم یہ کہ ہمارا رب پر بھروسہ ہی ختم ہو گیا، سب پر بھروسہ ہے، رب پر بھروسہ نہیں ہے۔ باقی دنیا والوں کی بات مانتے ہیں، یار فلاں منسٹر تو فلاں پیسے والا، فلاں عہدے دار رابطے میں ہوگا تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ نہیں میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، جس کے ساتھ رب کی رحمت ہوگی اس کے سارے مسئلے حل ہو جانے ہیں۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ قرآن میں فرماتا ہے اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے، تو صبر کر لو، اللہ کی رحمت ساتھ ہو جانی ہے نا، تو اللہ پر بھروسہ کریں۔ پرابلم یہ ہے کہ آج اللہ پر بھروسہ نہیں رہا۔ بعض اوقات تو ایسے جملے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ وہ کفریہ کلمات کی طرف چلے جاتے ہیں۔ یقین جانیں اللہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ واقعی ہمارے لیے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، لیکن ہم بعض اوقات اس معاملے میں غلطی کر جاتے ہیں۔ ایسا نہ کریں۔ بزرگان دین اپنے بچوں کو توکل کا درس کیسے دیتے تھے؟ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، ان کا نام ہے احمد بن حرب رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ نے ایک بار اپنے بچے کو یہ ٹریننگ دی کہ بیٹا جب بھی کھانا کھانا ہونا تو یہ گھر میں بڑی سی محراب ہے، ادھر جا کر دعا کرنا کہ یا اللہ مجھے کھانا دے دے، تو ہمیں روز یہاں سے کھانا مل جائے گا۔ اور اپنی زوجہ سے کہا کہ ایسا کرو کہ روزانہ بچہ جب دعا کرے تو محراب میں پیچھے سے کھانا رکھ دینا، تاکہ بچے کی بچپن سے ٹریننگ ہو کہ اللہ سے مانگنا ہے، اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے، روزی دینے والے جو ہے وہ رب ہے۔ ایسے ہی ہونے لگا، تو بچہ دعا کرتا، ان کی زوجہ کھانا رکھ دیتی، وہ بچہ کھانا کھا لیتا۔ ایک دن کیا ہوا کہ ان کی زوجہ کہیں کام میں مصروف ہو گئی اور لیٹ ہو گئی، کھانے کا وقت ہو گیا، دوڑتی ہوئی گئی تو دیکھا بچہ اس محراب کے پاس بیٹھا اور کھانا کھا رہا ہے۔ کہا بیٹے کھانا کہاں سے آیا ہے؟ کہا جہاں سے روز آتا ہے، اللہ روز دیتا ہے، آج بھی اللہ نے دیا ہے۔ اب وہ واپس آئیں اپنے شوہر کے پاس کہ حضور یہ تو کمال ہو گیا، میں نے تو کھانا نہیں رکھا۔ حضرت احمد بن حرب رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے مجھے اسی دن کا انتظار تھا، اب تمہیں کھانا نہیں دینا، اب اللہ کی رحمت سے اسے خود ہی ملتا چلا جائے گا۔ یہ وہ لیول آف توکل ہے جو ہمارے بزرگوں میں ہوا کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا، یہ بھی قرآنی واقعہ، قرآن پڑھے تو پتہ چلے نا، حضرت ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا، حالانکہ معلوم ہے کہ اتنی بڑی آگ ہے جو کبھی جلائی نہیں گئی ہے، آسمان تک شعلے ہیں، جبریل امین آتے کہتے حضور آپ حکم کریں، ابھی میں بارش کا فرشتے کو کہتا ہوں پانی برسائے گا، آگ بجھ جانی ہے۔ فرمایا نہیں، میرا رب دیکھ رہا ہے، اگر وہ چاہے گا تو بچا لے گا، اور اس کی اگر رضا اس میں ہے کہ میں آگ میں چلا جاؤں تو میں راضی ہوں۔ ہاں وہ پنجابی شاعر کہتے ہیں نا، جے سونا میرے دکھ وچ راضی، میں سکھ نوں چلے پاواں، یہ لیول آف توکل تھا نا۔ اچھا پھر جب آپ کو آگ میں پھینک دیا گیا تو پھر جبریل امین آئے، کہا ٹھیک ہے آپ ہم سے مدد نہیں مانگ رہے، اللہ سے تو مانگ لیں، اللہ کو تو پکار لیں۔ فرمایا مالک دیکھ رہا ہے، اگر اس کی رضا ہوئی تو اس نے بچا لینا ہے۔ اور ایسا ہی ہوا کہ جب حکم الہی ہوتا ہے تو وہ آگ جس میں آپ ایک روایت کے مطابق 40 دن رہتے ہیں، آپ کا بال بھی بیکا نہیں ہوتا ہے۔ شاعر مشرق ایسے ہی تو نہیں کہتے نا، آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا۔ اصل مسئلہ یہ ہے ہمارا وہ ایمان کا لیول بہت ڈاؤن ہو گیا، اللہ پر وہ بھروسہ ہی نہیں رہا۔ اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ آج بھی آگ باغ بن جائے گی، لیکن وہ لیول آف یقین، اللہ پر بھروسہ ہی نہیں ہے۔ ہم دعا بھی کرتے تو یہ سوچ کر پتہ نہیں پوری ہوگی کہ نہیں ہوگی، پھر کدھر سے پوری ہوگی؟ بھروسہ کرو اپنے مالک پر، وہ سب سے بڑا کارساز ہے، وہ عطا فرمانے والا، اس نے وعدہ کیا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہیں ہیں، رب سے نہیں مانگتے۔ سب پر بھروسہ ہے، رب پر بھروسہ نہیں۔ حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں بھی بھروسہ تھا، کہتے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، تیرے سوا کوئی اور نہیں پاکی بیان کرنے کے لائق، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے رہائی عطا فرما دی۔ تم تھوڑی مشکل میں شکوے کرتے ہو، تھوڑی پریشانی میں شکوہ شکایت کرنے لگ جاتے ہیں،
نہیں میرے بیچ سے اسلامی بھائی. اور ایک یہ حضرت ابراہیم کے واقعے سے ایک اور بات بھی سیکھنے کو ملتی ہے. ہر بات جو ہے نا وہ دماغ سے نہیں فیصلہ کیا جاتا. ہاں کچھ لوگ کیلکولیٹر پہ چل رہے ہوتے ہیں, یار زکوٰۃ دیں گے تو پیسے کم ہو جائیں گے, اور صدقہ دیں گے تو اور کم ہو جائیں گے. ہر چیز حساب کتاب اور دماغ سے نہیں ہوتی ہے, کچھ فیصلے دل سے بھی کیا کرو. عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں, ہاں عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں, عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں. یہ جو چھلانگ لگائی گئی تھی نا آگ میں, قرآنی جو واقعہ حضرت ابراہیم نے, یہ فیصلہ کیسے ہوا ہے؟ کیا خوبصورت بات شاعر لکھتے ہیں, فرماتے ہیں بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. عشق نے چھلانگ لگائی تھی, دماغ اور عقل کا کام نہیں تھا ادھر. عقل تو کہتی تھی جل کے راکھ ہو جاؤ گے, مگر عشق کے فیصلے نرالے ہوتے ہیں. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل تھی محو تماشائے لبے بام ابھی. عقل تو ادھر ہی سوچ رہی تھی, عشق نے اپنا کام کر دیا. اللہ کرے وہ ایسا عشق رب سے نصیب ہو جائے, ایسا توکل نصیب ہو جائے, جب راہ خدا میں خرچ کرنے کی باری آئے تو عقل کہتی نہیں خرچ کرو کم ہو جائیں گے, عشق کہتا ہے جس نے دیا ہے وہ اور عطا فرمائے گا. اس کے نبی کا وعدہ ہے, خدا کی قسم کھا کر میرے آقا فرماتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. میرے آقا نے فرمایا یقیناً کم نہیں ہوتا ہے. یہ وہ لیول ہے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا جو ہمیں سیکھ رہا, اور یہ قرآن سکھا رہا ہے. اللہ پر بھروسہ کیجئے آپ جتنی بھی بڑی مشکل میں. اگر میرا کوئی بھائی یہاں بیٹھا ہے, بیمار بیٹھا ہے, قرض دار بیٹھا ہے, بے روزگار بیٹھا ہے, بے اولاد بیٹھا ہے, ٹینشن میں ہے, اور اس کو لگتا ہے کہ یار اب تو ایسا پھنسا ہوں کہ یہاں سے نکل نہیں سکوں گا. اچھا زندگی میں کبھی کبھی ایسا موڑ آتا ہے, ٹھیک ہے, کہ بندہ ایک لیول پر آ کر کہتا ہے یار اتنا قرضہ ہو گیا یہ تو میں دے ہی نہیں سکوں گا, اتنی بڑی پرابلم آ گئی, ایسی بیماری, ایسی ڈیفیکلٹی, اتنی مشکل, میں یہاں سے نہیں نکل سکوں گا, میری زندگی ختم. اس کو لگتا ہے آگے دیوار ہے. اور یہ وہ لیول ہوتا ہے کہ جس کے پاس یہاں جا کر توکل نہیں ہوتا نا, تو دو پرابلم ہو جاتے ہیں. یا تو بندہ ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے, یا پھر خودکشی کرتا ہے. ایسی خودکشی نہیں کرتے لوگ, ان کو لگتا ہے ختم, اب کچھ نہیں ہو سکتا. یہی وہ بے وقوفی ہے, یہی وہ اللہ پر بھروسے کی کمی ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں, میں نے کئی بیانات میں یہ ایگزامپل دی ہے. آپ کے گھر میں چونٹیاں آپ نے دیکھی ہوں گی نا, چونٹیاں جا رہی ہیں لائن لگا کر, اور آگے آپ ان چونٹیوں کی لائن جو جا رہی ہے اس کے آگے ایک سیب رکھ دیں, چونٹیاں کیا کریں گی؟ رک جائیں گی, کیونکہ ان کے لیے تو وہ سیب ایک پہاڑ ہے نا. کیا چونٹیاں سیب ہٹا لیں گی؟ نہیں ہٹا سکیں گے, ان کے لیے تو بہت ہیوی چیز ہو گئی نا, بہت بڑی چیز ہو گئی. چونٹیاں رک جائیں گی, یا تو راستہ بدل لیں گی یا واپس چلی جائیں گی. اب آپ اس سیب کو اٹھا لیں تو کیا ہوا, راستہ کلیئر ہو گیا نا. آپ کے لیے کیا تھا یہ جواب تو دو. چونٹی کے لیے کیا تھا؟ پہاڑ. آپ کے لیے کیا تھا؟ سیب. آپ نے سیب اٹھایا جیب میں رکھ لیا, چونٹی کا راستہ کلیئر ہو گیا. میری بات ذرا تسلی سے سننا, جو مشکل تمہارے سامنے ہے نا اس وقت, وہ تمہارے لیے پہاڑ ہے, میرے رب کے لیے کچھ نہیں ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. وہ قادر ہے, وہ کن فرمائے فیکون ہو جاتا ہے. ارے میری عقل تھوڑی, میرا دل چھوٹا, میرے حوصلے تھوڑے, مجھے لگ رہا ہے پھنس گیا, مجھے لگتا ہے مر گیا, مجھے لگتا ہے نہیں نکل سکوں گا. ارے مانگو نا اس سے مدد جو قادر ہے, جو خالق ہے, جو مالک ہے. وہ تو حکم فرمائے تو چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں. ہم نے دیکھا ہے ڈاکٹر کہتے ہیں کینسر کے اس سٹیج پر ہے کہ یہ نہیں بچ سکے گا, 15 دن رہ گئے, اور جب اللہ نے صحت دیتی ہے تو ڈاکٹر حیران ہوتے کون سی رپورٹ تھی پہلے والی, یہ تو بندہ بالکل کلیئر ہو گیا ہے. اللہ اپنی قدرت کے نظارے اب بھی دکھاتا ہے. بھروسہ چاہیے, یقین چاہیے. ہمارا پرابلم یہی ہے, ہم رب سے بھروسہ توڑ بیٹھے ہیں. مانگو نا اس سے. ایک اور آج کنفیوژن دور کر دیتا ہوں, ایک اور مشکل آج دور کر دیتا ہوں. مسئلہ یہ ہوتا ہے, لوگ کہتے ہیں یار ہم نے تو مسجد میں بھی دعا کی, کعبے کے سامنے بھی جا کے دعا کی, مزار پہ جا کے بھی دعا کی, روزے رکھ کے افطار کے وقت بھی دعا کی, تہجد پڑھ کے بھی دعا کی, ساڈا مسئلہ ہی حل نہیں ہوتا ہے. تم کہتے ہو اللہ سے مانگو, ہمارا تو مسئلہ ہی حل نہیں ہو رہا, ہمارے تو اولاد ہی نہیں مل رہی ہے, پیسے ہی نہیں بڑھ رہے, نوکری نہیں مل رہی, گھر کرائے کا اپنا گھر ہی نہیں ہو رہا, کیسے اللہ پر بھروسہ کروں. یہ وہ پرابلم ہے کہ جہاں جا کر بندہ رب سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے, جہاں اس کا رب سے بھروسہ ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے. سمجھو میری بات تسلی سے,
آج کے اس بیان میں اپنے رب سے دوستی کر کے جانا، اپنے مالک سے محبت کر کے جانا. وہ خالق ہے میرا، وہ مالک ہے، وہ مجھے میری ماں سے زیادہ چاہنے والا ہے. سنو، جب دل میں یہ خیال آئے نا کہ اللہ میری سن نہیں رہا، اللہ کی طرف سے میرا کام نہیں ہو رہا، اس وسوسے کو جھٹک دینا. اب میں ایک اور ایگزامپل کے ذریعے آپ کو سمجھاتا ہوں. آپ کا چھوٹا بیٹا ہو، آپ کا چھوٹا بھائی ہو، اور وہ آپ کے سامنے بخار میں آئے، گلا اس کا خراب ہو، اور وہ رونے لگے کہ بابا جان مجھے آئس کریم کھانی ہے، ٹھنڈا شربت پینا ہے. بتاؤ آپ کھلاؤ گے اسے آئس کریم؟ شربت پلاؤ گے؟ وہ رو رہا ہے آپ کے سامنے، گر گڑا رہا ہے. اب آپ کا ایک دوست ساتھ بیٹھا ہے، کہتا ہے کیسے باپ ہو یار، بچہ رو رہا ہے، کھلا دو آئس کریم، کیوں نہیں پلا رہے شربت؟ آپ جواب کیا دو گے؟ میں والد ہوں، مجھے پتا ہے اس کو کب کیا دینا ہے، اس کو رونے دو. اگر میں نے ابھی اس کو آئس کریم کھلائی تو یہ اور بیمار ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اب میری بات تسلی سے سنو، دل پر ہاتھ رکھ کے سنو. تم باپ ہو، تمہیں پتا ہے بیٹے کو کب کیا دینا ہے. میرے مالک کو نہیں پتا مجھے کب کیا دینا ہے. وہ نہیں دے رہا، یہی بہتر ہے میرے لیے، مانو اس کے فیصلوں کو. میں مانگ رہا ہوں اولاد دے دے، وہ نہیں دے رہا. کیا پتا ایسا بیٹا پیدا ہونا تھا جو مار کے مجھے ہی گھر سے نکال دیتا. آج اپنے رب پر بھروسہ لے کر جاؤ. حضرت یونس کا یہ قرآنی واقعہ کیا کمال کا بھروسہ سکھا رہا ہے. کبھی تصور تو کرو، اندھیری کال کوٹڑی ہوگی، مچھلی کے پیٹ میں ایک روشنی کی رمق نہیں آتی تھی، مگر وہ اللہ والے تھے. کہتے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. مولا میرا قصور ہے، تیرے سوا کوئی شان بیان کرنے کے لائق نہیں، تو ہی خالق، تو ہی مالک. ادھر تھوڑی سی آزمائش ہو، بندہ اللہ کی بارگاہ میں شکوے کرتا ہے، یا اللہ تو نے ایسا کیا، اللہ نے پیچھے کر دیا. کیسے جواب دو گے رب کو؟ اس نے جتنا دیا ہے کبھی سوچا ہے؟ اس کی نعمتیں معلوم ہیں؟ کبھی دیکھا ہے لنگڑے کو بغیر پیر کے کیسے جیتا ہے؟ کبھی دیکھا ہے اندھے کو بغیر دیکھے کیسے جیتا ہے؟ کتنی بار شکر ادا کیا آنکھ کا، کتنی بار شکر ادا کیا پیر کا اور ہاتھوں کا اور زبان کا. کبھی دیکھا ہے ڈائلیسس کے مریض کو جس کے گردے فیل ہو جائے، پانی نہیں پی سکتا، ڈاکٹر کہتے پورے دن میں 1 گلاس پانی پینا، اس سے زیادہ نہیں، تمہارے لیے مشکل ہو جائے گی. ترستا ہے پانی پینے کو، ہر تیسرے دن جا کے ڈائلیسس کراتا ہے. ہمارے گردے سلامت ہے، جتنا پینا ہے پیتے ہیں، جب پاس کرنا ہوتا ہے پاس کر دیتے ہیں، استنجا سے فارغ ہو جاتے ہیں. یہ نعمتیں یاد نہیں؟ ابھی پچھلے دنوں کرونا وائرس جب پیک پر تھا، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. سانس کتنی بڑی نعمت ہے، یہ کرونا نے سمجھا دیا لوگوں کو کہ جب آکسیجن نہیں آتا ہے نا، انسان کہتا ہے ساری دولت لے لو میری، مجھے یہ سانس مل جائے، یہ سانس نہ رکے. اس کے پھیپھڑے پمپ کرتے ہیں مگر اسے سانس نہیں مل رہی ہوتی ہے. اس وقت کتنی دیر سے بیٹھے ہو اس ہال میں، کتنی سانسیں لے بھی لی اور نکال بھی لی، پتہ بھی نہیں چلا. کبھی سوچا یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے؟ شکر ادا نہیں کرتے، اللہ سے شکوہ کرتے ہو. نہیں میرے بیٹے اسلامی بھائی، اس کی بارگاہ میں ہمیشہ سر جھکائے رکھنا، اور اس کی شان تو دیکھو. وہ فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں. کچھ بھی تو نہیں کرنا، اے اللہ تیری مہربانی، تو نے مجھے کروڑوں سے اچھا بنایا، شکر کرو نا. کیوں کہتے ہو میں پیچھے رہ گیا؟ ارے میں کروڑوں سے اب بھی آگے ہوں. اصل مسئلہ یہ کہ ہم نے اپنی سوچ کا دھارا چینج کر دیا ہے. اگر آپ کو پرسکون زندگی گزار رہی ہے، میں آج آپ کو فارمولہ دیتا ہوں، اگر پرسکون زندگی گزار رہی ہے نا، تو نیکیوں میں اپنے سے آگے والے کو دیکھو، نعمتوں میں اپنے سے پیچھے والے کو دیکھو. ہمارا معاملہ ہی الٹا ہے، ہم نیکیوں میں پیچھے والے کو دیکھتے ہیں. ہم کہتے ہیں یار میں 5 وقت نماز پڑھتا ہوں، وہ تو پڑھتا ہی نہیں ہے. میں چلو رمضان میں روزے رکھتا ہوں، تھوڑے بہت چھوٹ جاتے ہیں، اس کے تو ایک بھی نہیں ہے. غلط آدمی کو دیکھ کر اپنے آپ کو سیٹسفائی کر رہے ہیں. اگر تم 5 وقت نماز پڑھتے ہو تو تہجد گزار کو دیکھو نا، کہ یار وہ تہجد پڑھتا ہے میں نہیں پڑھتا، وہ قرآن پڑھتا ہے میں نہیں پڑھتا، وہ تو ماشاءاللہ کاروبار کے ساتھ ساتھ دین کا کام بھی کر رہا ہے، میں نہیں کر رہا، میں کب کروں گا؟ اسے دیکھو نا جو تم سے نیکیوں میں آگے بڑھ گیا. مدنی قافلے میں جانے والے کو دیکھ کر کیوں خیال نہیں آتا کہ یہ راہ خدا میں 12 ماہ اور 30 دن کا سفر کر رہا ہے، میں سفر نہیں کر رہا؟ تمہیں یورپ جانے والا دیکھ کر پھر سونا شروع ہو جاتی ہے. کیوں؟ نیکیوں میں اپنے آگے والوں کو دیکھے اور نعمتوں میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو. اگر تم غریب ہو، کرائے کے گھر میں رہتے ہو، تو سوچو بہت سارے لوگ جو جھونپڑیوں میں رہتے ہیں، روڈوں پہ سوتے ہیں، جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ نے مجھے الحمدللہ اپنا گھر تو دیا، چھت تو دی ہے نا.
कभी पसंद का खाना नहीं मिलता तो कहते हो पीछे रह गया। कई लोग ऐसे हैं जो 2-2 दिन तक खाना नहीं खा सकते, मांग कर खाते हैं। अल्लाह ने ऐसा तो नहीं बनाया ना। करोड़ों से अच्छे हैं हम इस वक्त भी, करोड़ों से अच्छे। अपनी अपनी औकात पता करनी हो ना तो पीर महल में भी कोई हॉस्पिटल होगा, है कोई बड़ा हॉस्पिटल हो ना, उसके इमरजेंसी वार्ड में चले जाया करो और वहाँ देखा करो लोग कैसी कैसी बीमारियों में आ रहे हैं। फिर तुम्हें एहसास होगा कि सेहत कितनी बड़ी चीज़ है। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करें। ये कुरानी वादा याद कर लो। मैं दोबारा कहता हूँ, कुरान पढ़ें, खुदा की कसम वो खजाना है कुरान, पढ़े तो सीखने को मिलेगा ना। कुरान कहता है लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, तुम मेरा शुक्र अदा करो मैं तुम्हें और अता करूँगा। आज से शुक्र सीख कर जाओ, अल्लाह से मोहब्बत सीख कर जाओ, रब पर भरोसा सीख कर जाओ। हैं जब कोई काम हो जाए ना तब भी अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, और जब काम ना हो ना फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। या अल्लाह तेरी मेहरबानी, नहीं हुआ यही मेरे लिए बेहतर था। आप पुरसुकून हो जाएंगे जब आपको ये यकीन हो जाएगा ना कि जो नहीं हुआ वो भी रब की तरफ से और मेरे लिए बेहतर है, तो इंशाअल्लाह फिर टेंशन वाली ज़िंदगी नहीं रहेगी। अल्लाह करे कि दिल में उतर जाए मेरी बात। ये पैगाम, यही मोहब्बतें, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बतें दावत इस्लामी के मदनी माहौल में सिखाई जाती हैं। खुदारा इस माहौल में आ जाइए, ये बड़ा कमाल का माहौल है। यकीन करें इस दुनिया में बहुत सारी बुराइयां हैं हर तरफ, इस माहौल में आकर बैठते हैं तो अल्लाह से मोहब्बत बढ़ने लग जाती है, अल्लाह की इताअत करने का जज्बा बढ़ना शुरू हो जाता है, नबी पाक का इश्क दिल में बढ़ता है। तो इस मदनी माहौल से वाबस्ता रहें, इज्तिमात में आएँ, मदनी काफ़िलों में सफ़र करें, मदनी चैनल देखें, दावत इस्लामी का साथ दें। इतना बड़ा दीन का काम दावत इस्लामी कर रही है कि मेरे ख्याल से दुनिया में इतनी बड़ी दीन मतीन की खिदमत शायद कोई और ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर रही। मैं सिर्फ कुरान की अगर बात कर लूँ, अभी आज हम चूँकि कुरान पर ही बयान कर रहे हैं, तो कुरान की जो खिदमत दावत इस्लामी कर रही है, इस वक्त दावत इस्लामी के बच्चों के 4,500 के करीब मदरसतुल मदीना कायम है। तकरीबन 2 लाख बच्चे बगैर किसी फीस के कुरान पढ़ रहे हैं। 95,000 से ज़्यादा हाफिज कुरान बन चुके हैं। 2.25 लाख से ज़्यादा बच्चे नाजरा कुरान पढ़ चुके हैं। आप ज़रा सोचें। और फिर साथ साथ जब बच्चों के कुरान की बात होती है, बड़े कहते हैं यार अब तुम बड़े हो गए, बचपन में पढ़ा नहीं था, तो दावत इस्लामी ने मदरसतुल मदीना बालिगान बनाए, बड़ों के मदरसे बनाए जिसमें बच्चे नहीं आते ताकि आपको शर्म ना आए। और वो कब होते हैं? इशा के बाद मस्जिदों में 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट जाएं, अपना तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त करें, अपनी कुरान की तिलावत करें। और इसके ज़रिए भी कितने इस्लामी भाइयों ने कुरान ख़त्म किया, हज़ारों की तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह ये मदरसे पाकिस्तान में मौजूद है। फिर एक और काम क्या किया दावत इस्लामी ने? कुछ लोग कहते हैं यार हम मदरसे में जा नहीं सकते, तो फैज़ान ऑनलाइन एकेडमी बना ली, यानी ऑनलाइन मदरसा बना दिया कि आपकी मर्जी, आप जब फारिग हों। जो यूरोप वगैरह से आप राब्ते में रहते हैं, यूके में राब्ते में रहते हैं, हमारे इस वक्त यूरोप यूके में पूरी दुनिया में 70 के करीब मुल्कों से ऑनलाइन हमारे मदरसों में लोग कुरान पढ़ रहे हैं। 16,000 से ज़्यादा स्टूडेंट अल्हम्दुलिल्लाह इल्म दीन सीख रहे हैं। तो आप भी चाहें तो ऑनलाइन कुरान पढ़ सकते हैं। दावत इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह कई शोबाजात में दीन की खिदमत कर रही है। तो हमें अपनी दावत इस्लामी का साथ देना है, हिस्सा भी बने, ज़बानी साथ भी दें, खुद प्रैक्टिकल दरसो बयान इज्तिमा काफ़िले में भी जाएं, और साथ साथ अपनी ज़कात, अपने अतियात दावत इस्लामी को दें। तो इंशाअल्लाह ढेरों नेकियां हासिल होंगी। सल्लु अलल हबीब। मेरे आमाल की इस्लाह करम से कर दे मेरे। वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि यूट्यूब हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको भेज दे। जज़ाकल्लाह।